तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। उसने कारून से कहा कि हम लोगों के साथ ना तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी उनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने उसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को उसकी इबादत का इल्म हुआ तो वो उसकी इबादत के अय्याम में उसके लिए खाना लाने लगे। इस पर इब्लीस ने कारून से कहा कि हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ता इबादत करें। फिर इब्लीस ने कारून को मजीद बहकाया और कहा कि हम ना तो किसी पर सदका करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून इस मकाम पर पहुंच गया तो शैतान ने उस पर काबू पा लिया और उसे छोड़कर चला गया। उसी मुकाम पर कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबका इबादत और ज़ुहद को भूलकर दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि उसने ऐसी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब बात करते हैं कारून ने यह दौलत कैसे हासिल की। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि मुहक्किकीन इस तरीके की तस्दीक नहीं कर सके कि कारून ने अपनी दौलत कैसे जमा की। ताहम इस बारे में कई रिवायात मशहूर हैं। पहली रिवायत के मुताबिक वो तिजारत का काम करता था जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। उसके ज़रिए उसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की। दूसरी रिवायत ये कि कारून को कीमिया का इल्म हासिल था, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील करने का इल्म है। कहा जाता है कि वो खालिस कीमियाई अमल से मिट्टी को सोना बना लेता था, जिसकी वजह से उसने बेशुमार माल और दौलत जमा कर लिया और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। तीसरी रिवायत है कि उसको इसमें आजम का इल्म था, जिसके जरिए अगर कोई सवाल करे तो उसे अता कर दिया जाता है और अगर कोई पुकारे तो उसकी पुकार कबूल हो जाती है। उसने अल्लाह से माल का रिस्क मांगा तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। ताहम एक राय जो उलमा में सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये कि कारून कानों और गारों से सोना निकालने का काम करता था। वो अपने ज़माने में वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकालने और फिर उसे सलाखों में तब्दील करने का तरीका मालूम था। इसलिए वो अपने ज़माने में सोने की पैदावार और तब्दीली का वाहिद ज़रिया था। कहा जाता है कि फिरौनों के पास मौजूद सोने की सबसे बड़ी वजह कारून था। इसी तरह कारून बहुत ही कम अरसे में अपने ज़माने का अमीर तरीन शख्स बन गया। फिरौन उसे अपने दरबार में अपनी कौम के दूसरे लोगों के मुकाबले में उसकी बेपनाह दौलत की वजह से ज़्यादा अहमियत देता था। यहीं से कारून ने अपने माल और अपनी ज़ात और अपने इख्तियार पर बहुत ज़्यादा गुरूर करना शुरू कर दिया। वो लोगों पर अपनी दौलत का फ़ख्र करने लगा और अल्लाह के फजल को भूल गया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता, तकब्बुर की वजह से अपनी कमीज़ को 1 या 2 बालिश लंबा रखता था। इस वजह से हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिबास छोटा रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है। प्यारे दोस्तों, ये जाहिलियत की भी एक आदत थी जहाँ काफिर अपने लिबास को ज़मीन से 1 बालिश लंबा रखते थे ताकि वो अपने आप में अमीर तरीन और सबसे ज़्यादा कद्दावर नजर आए। कारून का पलंग और उसकी कुर्सी भी सोने की थी, यहाँ तक कि उसके महल के दरवाजे भी सोने के थे। उसके पास सोने के अजीम खजाने थे, यहाँ तक कि उसके खजानों की चाबियाँ उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की एक जमात मुकर्रर थी। जब उसके खजानों की चाबियों का ये हाल था तो खुद उसके खजानों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियाँ ताकतवर मर्दों की एक जमात को भारी लगती थी। कुरानी हवाला सूरह अल-क़सस आयत 76। कारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ज़कात का हुक्म नाजिल किया। जब अल्लाह ने इसका हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें इसका हुक्म दिया। कारून ने सबसे ज़्यादा इसका इनकार किया क्योंकि उसे अपने माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और खौफ था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ ने उसे उनके पास जाने पर मजबूर किया ताकि वो उन्हें राज़ी करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि वो हर 1000 दीनार में से 1 दीनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में दे। कारून पहले इस बात पर राज़ी हो गया, लेकिन वो इससे नाखुश था। जब कारून अपने घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि ये बहुत ज़्यादा है और उसका नफ्स अपना कुछ भी माल निकालने पर तैयार नहीं हुआ। लिहाजा कारून ने उन लोगों से राब्ता किया जो उसके साथ बैठने के आदी थे। उनसे कहा कि मूसा ने तुम लोगों को भी बहुत से कामों का हुक्म दिया है और तुमने उनकी इताअत की है। अब वो तुम्हारा माल लेना चाहते हैं तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा, आप हमारे बड़े हैं और हम आपके हुक्म के ताबे हैं, आप जो चाहें हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। कारून ने उनसे कहा कि हम एक बदकार औरत को लाएंगे और उसे माल की पेशकश करेंगे ताकि वो लोगों के सामने मूसा पर खुद से जिना का इल्ज़ाम लगाए, जिससे मूसा का मामला ख़त्म हो जाए। रिवायत के मुताबिक कारून ने वाकई एक बदकार औरत को बुलाया, उसे 1000 दीनार और सोने का एक तश्त दिया और उसे हुक्म दिया कि वो लोगों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उन पर यह इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने इसके साथ जिना किया है। जब अगला दिन आया तो कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा कि लोग बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नसीहत करें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए और लोगों से गुफ्तगू करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि जो शख्स शादीशुदा ना हो और जिना करे तो हम उसे 100 कोड़े मारेंगे, और जो शादीशुदा हो और जिना करे तो हम उसे संसार कर देंगे, यहाँ तक कि वो मर जाए।
قارون نے ان سے کہا یہاں تک کہ اگر آپ خود بھی ہوں؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہاں، یہاں تک کہ اگر میں خود بھی ہوں۔ قارون نے کہا کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس عورت کو بلاؤ جو یہ دعویٰ کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہ عورت لائی گئی تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا اس اللہ کی قسم جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور تورات کو نازل کیا، سچ بولو۔ اس عورت نے سچ بول دیا اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنے کیے پر توبہ کی اور اللہ سے معافی طلب کی۔ اس سے قارون کا غصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں سے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عداوت شروع کر دی اور ان کی دعوتوں کی مخالفت اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارتا اور مقابلہ کرتا رہا اور اپنے مال پر زیادہ سے زیادہ تکبر کرتا رہا۔ 12th అయిపోయింది. అది చేయి ఇది చేయని 10 మంది 10 విషయాలు చెప్తారు, కానీ మీకు నచ్చిన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి పర్ప్లెక్సిటీ ప్రో మీకు సరైన గైడెన్స్ని ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది అనుకుందాం. నాకు మ్యాథ్స్ అంటే చెడ్డ చిరాకు, అందుకే నేను تکبر کرتا رہا۔ قارون کی دولت اور اس کی تباہی کی کہانی۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب قارون ایک عظیم جلوس کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں 70 طاقتور اور مضبوط خچروں پر لاد کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ قارون کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا اپنی چابیاں اپنے ساتھ لے جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں پر اپنی دولت اور اس کے مالک ہونے کا تکبر اور فخر کر سکے۔ جب قارون اس جلوس کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو اس کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا جو لوگوں کے درمیان تھے اور انہیں اللہ کا حکم بیان کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے قارون کا جلوس اور اس کی عظمت دیکھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور قارون کے جاہ و جلال، اس کے مال اور اس کے خزانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ بھی قارون جیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے انہیں نصیحت کی اور بتایا کہ اللہ کا ثواب ان کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ پھر حضرت موسیٰ قارون کے پاس گئے اور اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کریں اور اس پر تکبر اور فخر نہ کریں، لیکن قارون نے اپنے اختیار پر اور بھی غرور کیا اور موسیٰ سے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اے موسیٰ یہ مال مجھے اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے اور اس میں کسی کا کوئی فضل نہیں ہے، اور اگر تم نے اپنی نبوت کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے تو میں نے مال کی وجہ سے تم پر اور تمام لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اے موسیٰ، اگر تم واقعی نبی ہو جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میں تمہارے خلاف لوگوں کے سامنے بد دعا کروں گا اور تم میرے خلاف بد دعا کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے زیادہ کون حق پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تم بد دعا کرو گے یا میں کروں؟ اس نے کہا میں بد دعا کروں گا۔ قارون نے بد دعا کی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اس کی دعا قبول نہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں بد دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین انہیں اپنے اندر لے لو۔ زمین نے انہیں ان کے پاؤں تک اپنے اندر لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں لے لو، تو زمین نے انہیں اس کے گھٹوں تک اپنے اندر لے لیا، پھر ان کے کاندھوں تک۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ان کے خزانوں اور اموال کو میرے پاس لاؤ، تو زمین نے ان سب کو باہر نکال دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا اے لاوی کے بیٹے جاؤ۔ تو اس طرح قارون مکمل اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی وہ خود مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گئے اور قارون کی دولت سے فتنے میں پڑ گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ لوگوں کو نصیحت کرنے اور یاد دلانے لگے کہ اللہ کا ثواب بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ قارون کے پاس گئے اور اسے فخر اور غرور نہ کرنے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن قارون نے تکبر کیا اور موسیٰ کی بات نہیں سنی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی اور جیسے ہی صبح ہوئی اللہ نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو کل تک قارون جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور دنیا میں اس کی قسمت پر رش کر رہے تھے، آج کہنے لگے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے افسوس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے
اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ افسوس، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح قارون آنے والی امتوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بن گیا۔ اب بات کرتے ہیں آج قارون کا خزانہ کہاں ہے؟ قارون کے خزانوں کا کیا ہوا؟ وہ کہاں چلے گئے اور ان کا کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قارون کا محل جو مصر کے جنوب مغرب میں فیوم صوبے میں بحر قارون کے قریب واقع ہے، وہی محل ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ بھی کہ اس محل کے قریب موجود جھیل اس محل کی حدود میں تھی، اور وہاں 3000 کمرے تھے جو زمین کے اوپر اور نیچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا وہ راستہ بھٹک جاتا اور شاید صدمے سے دوچار ہوتا اور پھر اپنا ہوش و حواس کھو کر باہر نکلتا۔ روایت کے مطابق یہ معلومات ایک طویل عرصے تک عام رہیں، یہاں تک کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام معلومات غیر حقیقی ہیں اور اس مشہور محل کا قرآن میں مذکور قارون کے محل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ مصریوں نے اسے قارون کا محل اس لیے کہا کیونکہ یہ بحر قارون کے قریب واقع تھا، جس کا نام اسی کثرت سے نہروں اور خلیجوں کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ اور اسے ابتدا میں بحر القرون کہا جاتا تھا، جو بعد میں بدل کر بحر قارون ہو گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ان معلومات کو یہودیوں نے پھیلایا تھا جب وہ مصر میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ یہ محل قرآن میں مذکور قارون کا ہے اور تورات میں مذکور قورح کا ہے۔ تورات کے مطابق قورح لاوی بن یعقوب کی نسل میں سے تھا، جس نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی قیادت کی تھی۔ اللہ نے اسے زمین کو پھاڑ کر قورح اور اس کی جماعت اور اس کے گھروں کو نگل کر سزا دی۔ علماء نے یہ بھی تصدیق کی کہ یہ عمارت جسے قارون کا محل کہا جاتا ہے وہ ایک قدیم مندر ہے اور اس کا قارون اور اس کے محل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ وہ موجودہ بحر قارون وہی جگہ ہے جہاں قارون رہتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان غرق شدہ خزانوں کو تلاش کرنے کی امید میں جھیلوں کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا، لیکن اب تک کوئی چیز نہیں ملی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قارون کا محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ انہوں نے قارون کو قدیم نینوا کے بادشاہوں میں سے ایک اپولو سے جوڑا، جس کے پاس زمین کے نیچے خزانوں میں محفوظ بے پناہ دولت تھی، لیکن یہ منطقی نہیں ہے کیونکہ قارون مصر کی سرزمین پر تھا، عراق میں نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں اور روایتیں موجود ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان خزانوں کا مقام جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اب تک بے نقاب نہیں ہوا اور شاید کبھی بھی بے نقاب نہ ہو۔ یہاں تک کہ دنیا کے امیر ترین شخص کی کہانی اور اس کے خزانے ہمیشہ ایک راز بن کر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمارے لیے ایک عبرت، ایک نشانی اور ایک نصیحت کے طور پر کیا ہے۔ قرآن ہمیشہ ماضی کی امتوں کی کہانی اجتماعی یا انفرادی طور پر بیان کرتا ہے تاکہ بعض لوگوں کی جھوٹی باتوں کو رد کیا جا سکے، یا تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ قارون کی کہانی سے ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ دولت اور طاقت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ قارون نے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ نے اسے دکھا دیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تکبر اور غرور انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اسے نیچا کر دیتا ہے۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قارون نے اپنی تمام دولت کو صرف اپنی نمائش اور تکبر کے لیے استعمال کیا۔ اس نے نہ زکوٰۃ دی نہ غریبوں کی مدد کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمام دولت اس کے کام نہ آئی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے۔ قارون کی تمام شان و شوکت چند لمحوں میں ختم ہو گئی، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد بہت سے قارون موجود ہیں، وہ لوگ جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، جو غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں اور عوام کا حق مارتے ہیں۔ ان سب کو قارون کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے قارون کی کہانی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جو حکمران اپنی قوم کے مال کو لوٹتے ہیں، جو عوام پر ظلم کرتے ہیں، جو بیرون ملک اپنے کھاتوں میں اربوں روپے رکھتے ہیں،